प्यारे भाई और बहन, पहले तो हम आपकी शुक्रगुजारी ये बात से करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ख़त लिखा है। आप दुआ के बारे में लिखे, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा आपके दिलो दिमाग में यीशु मसीह का अमन और चैन कायम करे। हम आपको ये बात से इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि खुदा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ख़त लिखते रहिएगा। तो अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और हम ये बाप का पहला हिस्सा उठाएंगे, और वो है पत्थर की लोहों पे शरीयत की बातें। आयत 1 से आयत 4 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहें की मानन पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहें पर जिनको तूने तोड़ डाला मरहूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सिना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए, और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरना ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानन पत्थर की 2 लोहें तराशी, और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंत के हुक्म के मुताबिक कोहे सिना पर चढ़ गया। तो प्यारे भाई बहन, शरीयत के ये दूसरे लोहें थीं। पहले लोहें मूसा तोड़ दिए जब उन्होंने कोहे सिना से उतरे थे और देखे कि इस्राएलियाँ बुत परस्ती में मुब्तला हो गए हैं और सोने के बछड़े की इबादत कर रहे हैं। अब उन्होंने वो लोहें लेके पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जो लोहों पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। खुदा उनको ताकीद कर रहा था कि उन्होंने वैसे किस्म के लोहें बनाना जो पहले लोहें थे। प्यारे भाई बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मूसा को याद था होगा कि पहले वाले लोहें कैसे थे। ये सिर्फ मूसा जानते हैं, मगर मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि इसमें भी खुदा उनकी मदद करा है। हमको मालूम होना चाहिए कि इंसान यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं कर सकता जब तक कि खुदा की ताकत उसके साथ नहीं है। आपका हाथ इधर से या उधर से, यानी कि यहाँ से वहाँ हिलाना या वहाँ से यहाँ हिलाना खुदा के हाथ में है। जब तक कि खुदा आपको ताकत और क़ुव्वत नहीं दिया, आप अपना हाथ या पैर नहीं ला सकते। तो ये जो 2 लोहें मूसा बनाए वो खुदा के ताकत से बनाए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ गौर करने की ये है कि मूसा काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनको वो भी अकेले में लोहे के पत्थरों को पहाड़ पे लेके चढ़ना बड़ी मुश्किल की बात थी। आज के ज़माने के बूढ़े मामूली सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, और मूसा को बुढ़ती वक्त पहाड़ पे चढ़ना था, वो भी 2 लोहों के साथ। मेरे भाई, क्या मूसा के लिए ये मुमकिन की बात थी क्या? मैं यकीन करता हूँ कि मूसा के लिए ये मुमकिन की बात नहीं थी, मगर एक ताकत मूसा के साथ थी, और वो ताकत खुदा की ताकत थी। मूसा अगर पहाड़ चढ़े बोले तो खुदा के ताकत के साथ। मेरे भाई, खुदा जब हमको खिदमत गुजारी सौंपता है तो उन्हें ये नहीं देखता कि हमारी उम्र क्या है या फिर हम कर सकेंगे या नहीं। ये सारी बातें खुदा देखने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा एक बात ज़रूर जानता है कि जब उन्हें हमारे हाथों में खिदमत गुजारी सौंपा है तो हमारे साथ भी रहेगा। लोग ज़्यादातर ये सोचते कि खिदमत गुजारी उन लोग अपनी ताकत से करेंगे। ये बात दिलो दिमाग में लाने से खुदा उनसे बहुत दूर हो जाता है। मेरे दोस्त, हमारे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं लाना कि हम खिदमत गुजारी अपनी ताकत से करेंगे। अगर आप ये बात अपने दिलो दिमाग में लाएंगे तो आप नाकामयाब हो जाएंगे। खिदमत गुजारी हमारी नहीं है बल्कि खुदा की है। और जब खुदा मूसा को 2 लोहों के साथ पहाड़ पे आ जाओ बोला तो मूसा यही नहीं सोचे कि क्या इतनी बुढ़ती वक्त उन्होंने पहाड़ चढ़ सकते हैं क्या। उन्होंने ये बात नहीं सोचे, बल्कि उनके दिलो दिमाग में ये बात थी
کہ خدمت گزاری ان کی نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے، اور جب خدا ان کے ہاتھوں میں سونپا ہے تو وہ خدمت گزاری کو پوری کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہم آیت 2 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا۔ تو خدا کا حکم یا موسیٰ کے لیے کیا ہے؟ صبح تک تیار ہو جانا۔ یہ بات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شام کا یا رات کا وقت تھا جب خدا موسیٰ کو یہ حکم دیا اور چاہتا تھا کہ موسیٰ وہ پتھر کے لوہیں صبح تک تیار کر لینا، یعنی کہ خدا موسیٰ کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور وہ وقت میں جلد بازی تھی۔ موسیٰ کے لیے کتنا مشکل کا کام تھا چند گھنٹوں میں 2 پتھر کے لوہیں بنانے کے لیے۔ میرے دوست، کیا آپ سمجھتے ہیں موسیٰ رات بھر یہ پتھر کے لوہوں کو بنائے ہوں گے؟ یہ آیت کے حساب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ رات بھر محنت کرے ہوں گے پتھر کے لوہوں کو بنانے کے لیے۔ بعضی وقت خدا ہم کو جلدی کرنے کے لیے بولتا ہے، مگر ہم کیا کرتے وہ کام کے وقت کا خیال نہیں کرتے۔ خدا کے وقت کے ساتھ چلنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمارے خدمت گزاری میں کامیابی نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے وقت کے ساتھ چل رہے ہیں کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یا موسیٰ خدا کے وقت کے ساتھ چلے۔ خدا کا حکم موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ ہم پھر سے آیت 2 پڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا غور سے سننا۔ لکھا ہوا ہے، اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا۔ تو خدا کا یہ حکم تھا۔ تو اب موسیٰ کیا کرے؟ آیت 4 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے پہلی لوہیں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراشیں اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ تو پیارے بھائی بہن، جیسا خدا موسیٰ کو بولا موسیٰ ویسا کرے۔ پہلے والے لوہوں کے مطابق دوسرے لوہیں بنائے، پتھر کو تراشے، اور جیسا میں بتا چکا ہوں کہ رات بھر محنت کرے اور صبح سویرے وہ پتھر کے لوہوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہم سب سے ایسی فرما برداری چاہتا ہے، کام کے مصیبتوں کو نہیں دیکھنا، وقت کے آرامی کا خیال نہیں کرنا، عمر کا خیال نہیں کرنا، جسمانی کمزوری کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ہماری آنکھ ہمیشہ خدا کے حکموں پہ رہنا، اور ہم یہ دیکھنا کہ آخر خدا میرے سے کیا چاہتا ہے۔ خدا کے حکموں پہ چلنا آسان بات نہیں ہے، یاد رکھو، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے حکموں پہ عمل کرنا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 34 کا پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے خدا کے نام کا اعلان۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 سے آیت 9 تک۔ لکھا ہوا ہے، تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند، خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسرے اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 5 میں دیکھیں گے تو کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا ابر میں ہو کے اترا اور موسیٰ کے کھڑے ہوتے ہوئے
اپنا نام کا اعلان کرا۔ تو یہاں خدا اپنے نام کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک زبردست، بہت ہی زبردست چیز ہے، یعنی کہ موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو ایک زبردست چیز معلوم ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک نام کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں خدا اپنے نام کا اعلان کرتا ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ اسرائیلیاں اپنے تجربوں کو یاد کرنا، وہ تجربوں کو جو ان لوگاں جب سے مصر سے باہر نکلے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اب آپ لوگاں سوچ سکتے کہ جب خدا ابر میں پہاڑ پہ اترا تو موسیٰ اس وقت کیسا محسوس کرے ہوں گے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ جب مسیح واپس آئیں گے تو بادلوں میں آئیں گے۔ متی کی انجیل باب 24 اور آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ میرے بھائی، اب آپ سوچ سکتے کہ جب مسیح بادلوں پہ آئیں گے تو کیسا نظارہ رہے گا۔ کلام بتاتا ہے کہ سب کے سب ان کو بادلوں پہ آتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہاں خروج کے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تب خداون ابر میں ہو کر اترا، اور جب خدا پہاڑ پہ آیا تو آیت 6 بتاتی ہے کہ خداون اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداون خداون خدائے رحیم اور مہربان، خیر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی۔ اور آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسرے اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا رحیم و کریم ہے، مگر کیونکہ انہیں رحیم ہے، انہیں گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے اپنے آنکھیں نہیں بند کر سکتا۔ گناہ کی سزا تو ملنا ضروری ہے۔ خدا یہ نہیں بول سکتا کہ میں رحیم و کریم ہوں، میں گناہ کو نظر انداز کر دوں گا۔ میرے دوست، خدا ایسا نہیں بول سکتا۔ گناہ کی سزا ملنا ضروری ہے اور گناہ کی قیمت چکانا ضروری ہے۔ خدا جو قصورواروں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھو، انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا قصور والوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے اپنے رحمت کو کیسا رکھتا ہے، اور رحمت کو رکھتے ہوئے وہ وقت پہ ایک گنہگار کو کیسا سزا دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس کے لیے قربانی دی گئی۔ وہ دنوں میں جو اسرائیلیاں قربانی دیے، گناہ کو اٹھا لے کے نہیں گئے، مگر وہ قربانی کامل قربانی کے طرف اشارہ کری، یعنی کہ یسوع مسیح کے طرف، جو یہ دنیا میں آئے اور صلیب پہ اپنی جان دے کے سارے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گئے۔ آج انہوں زندہ ہیں، کئی کو بولے تو انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم کو روحانی زندگی ملتی ہے۔ تو اب میں آیت 7 پھر سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسرے اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ ہمارے گناہ کے وجہ سے ہمارے بچے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے بچے مصیبت اٹھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے مصیبت اٹھاتے ہیں۔ ہمارے گناہ کے وجہ سے ہمارے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو ان پر اثر پڑتا ہے۔ ایک بار جو ہے ایک صاحب یہ ارادہ کرے کہ انہوں
دماغی بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور انہوں ایک کالج میں داخلہ لے لیے اور پڑھنے لگے۔ ایک دن ان کے استاد اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ چلو پاگلوں کے دواخانے کو جائیں گے۔ جب پاگل خانے کو پہنچے تو وہاں ہمہ قسم کے پاگلوں کو دیکھے۔ ان میں کا ایک شاگرد وہاں کے ایک ڈاکٹر کو پوچھنے لگا کہ کس وجہ سے ان لوگوں کو دماغی بیماری آئی، تو ڈاکٹر بولنے کو لگا کہ ان کے باپ کے گناہ کے وجہ سے، یا پھر ان کے دادا کے گناہ کے وجہ سے، یا پھر ان کے پردادا کے گناہ کے وجہ سے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی یہ بات سے یقین کرنے کو لگا کہ گناہ کے وجہ سے اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اور ایک قصہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا۔ ایک ڈاکٹر جو ہے ایک صاحب کو اندھوں کے دواخانے کو لے کے گیا۔ وہ دواخانہ بچوں کا تھا، یعنی کہ وہاں صرف اندھے بچے تھے، اور یہ ڈاکٹر چند بچوں کی آنکھوں کا آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو جو صاحب وہ ڈاکٹر کے ساتھ گئے، انہوں وہ ڈاکٹر کو ایک سوال پوچھے۔ انہوں یہ پوچھنے کو لگے کہ یہ بچوں کے اندھے پن کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر بولنے کو لگا کہ ان کے باپ دادا کے گناہ کے وجہ سے یہ بچوں کو اندھا ہونا پڑا۔ میرے دوست، میرا یقین کرو کہ کوئی بھی خدا کے شریعت کو توڑے گا، اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی شریعت کبھی بدل نہیں سکتی، مگر خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ان پہ اپنی رحمت پشت در پشت برساتا جو اس کے طرف رجوع ہوتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آیت 8 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ میرے بھائی، موسیٰ خدا کے پاکیزگی کو محسوس کرے۔ انہوں یہ محسوس کرے کہ انہوں ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ان کو محسوس ہوا کہ انہوں خدا کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ ان کا جھک کے سجدہ کرنا یہ ظاہر کرا کہ انہوں ایک گنہگار انسان ہیں اور خدا ایک پاک خدا ہے۔ آیت 9 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ خدا کو بولنے کو لگے کہ اے خداون، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداون، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ تو موسیٰ یہاں یہ چاہتے تھے کہ خدا کی موجودگی ہمیشہ ان کے اور اسرائیلیوں کے ساتھ رہنا۔ حالانکہ یہاں موسیٰ خدا کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی قوم گردن کش ہے، تو بھی انہوں خدا سے یہ عاجزی کر رہے ہیں کہ پرواہ نہیں، اگر اسرائیلی قوم گردن کش بھی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ چلنا۔ موسیٰ جانتے تھے کہ اسرائیلی قوم گردن کش ہے، اس لیے انہوں خدا سے یہ بولتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر۔ میرے بھائی، خدا سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہ لینا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لوگ گناہ کرتے مگر ان کے دل و دماغ میں کبھی بھی یہ بات نہیں پیدا ہوتی کہ ان لوگاں اپنے گناہ کی معافی خدا سے مانگنا ہے۔ یہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو خدا سے معافی مانگنا نہیں چاہتے اور یہ امید رکھتے کہ خدا ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا۔ میرے بھائی، آپ گناہ کرتے رہیں گے اور خدا سے معافی نہیں چاہیں گے، اور خدا سے یہ امید رکھنا چاہیں گے کہ خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا، کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا کے پاک موجودگی کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کے صفائی کی ضرورت ہے۔ یہاں موسیٰ ضرور چاہتے تھے کہ خدا ان کے اور اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چلنا، مگر موسیٰ جانتے تھے کہ اگر انہوں خدا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی چاہ لینا پڑے گا۔ اور کلام یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ انہوں خدا سے بولتے ہیں، تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ایک اور چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ چوتھی مرتبہ جو ہے اسرائیلیوں کو گردن کش کے نام سے بلایا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ وقت آپ لوگ محسوس کرے ہوں گے کہ خدا اسرائیلیوں کو اس لیے نجات نہیں دیا، کئی کو بولے تو ان لوگاں دوسرے قوموں کو دیکھتے ہوئے اچھے تھے، یا پھر خدا اسرائیلیوں کو اس لیے نجات نہیں دیا
کہ ان لوگاں اچھے کاماں کر رہے تھے۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ اسرائیلیاں گردن کش تھے۔ یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔